फरमाता है, ईमान वालो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना ना कहो बल्कि क्या कहो, उन्जुरना, हम पर नजर रहमत फरमाइए। वस्माऊ, और पहले ही बगौर सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। शान नुज़ूल क्या है इस आयत की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को, अपने ग़ुलामों को वाज़ व नसीहत फरमाते और मसाइल बताते और दीन पढ़ाते, शरीयत के अहकाम, अल्लाह का जो पैगाम है वो पहुँचाते। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता कि सहाबाए किराम को बात या तो उन्होंने पूरी सुनी नहीं या वो समझे नहीं, तो आगे से वो अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाएं, ये मसला हम नहीं समझ पाए, हमें दोबारा समझा दें, ये बात आप अगर दोहरा दें। तो राइना का कहकर वो अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं। अच्छा, ये लफ्ज़ यहूदियों की ज़बान में, इब्रानी ज़बान में, इसका मतलब कुछ और था। वहां गुस्ताखी का पहलू था, बेअदबी का कोई पहलू था, गाली थी। राईना, हमारा चरवाहा, अहमक और खताकार, ये कई मानी मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। इसके ये पहलू निकलते थे। तो मुनाफिकीन जो थे, यहूदी जो थे, ये चूंकि इनके अंदर, इनके दिलों में रसूलुल्लाह से बोझ था, मुनाफिक भी रसूलुल्लाह से बोझ रखते थे और यहूदी भी। अच्छा, तो ये करते क्या थे कि हुजूर की मजलिस में आके या इसी तरह राइना का लफ्ज कह देते और मुराद क्या लेते, वो गाली, अपनी दिल की भड़ास निकालते। साहबी रसूल हैं हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें यहूदियों की जबान आती थी। वो समझ गए कि ये जो राइना का लफ्ज कह रहे हैं ये क्या मुराद ले रहे हैं। तो आप जलाल में आ गए, आपने कहा कि खबरदार अगर दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब उन्होंने कहा कि आप हम पे क्यों गुस्सा करते हैं, बाकी सहाबी भी तो ये कहते हैं राइना। अच्छा, ये सहाबी जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, अभी ये हाजिर ही हुए थे कि अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी। सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की वो तो मोहब्बत रखते थे दिलों में, हुजूर की ताजीम थी उनके दिलों में, वो कैसे बर्दाश्त करते थे, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। आज भी उम्मत मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत, इतनी ताजीम, इतना अदब कि वो कोई गुस्ताखी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अल्लाह करीम ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि ए ईमान वालो राइना ना कहो। अगरचे अरबी जबान में इसके मानी को गाली के नहीं है, को गुस्ताखी के नहीं है, लेकिन इस लफ्ज के मानी दूसरी जबान में गुस्ताखी के हैं, गाली के हैं, बेअदबी पर महमूल है। तो तुम अब लफ्जी इश्तिराक भी, यानी वो लफ्ज जिसके दो मानी निकलते हो, वो भी बारगाह मुस्तफा में इस्तेमाल न करो। तो अब क्या कहो, उन्जुरना, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए, नजर रहमत फरमाए। फिर अल्लाह फरमाता है वस्माऊ, पहले गौर से सुना करो ताकि ये नौबत ही ना आए कि हमें दोबारा ये इरशाद फरमाए। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये आयत दरबार रिसालत के आदाब बता रही है। बारगाह मुस्तफ़ा का अदब क्या है, ये अल्लाह का कुरान बता रहा है। बादशाहों का प्रोटोकॉल उसके कारिंदे सिपाही बताते हैं, लेकिन मेरे नबी के दरबार का अदब क्या है, अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है। सूरह हुजरात उठा के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू, ए ईमान वालो, अल्लाह के नबी के हुजूर जब आओ तो आवाजों को पस्त रखो, आवाज ऊंची ना करना। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर आवाज ऊंची हो गई ना, जिंदगी के सारे सजदे जाया कर दूंगा, जब्त कर दूंगा, सारे सजदे हब्द कर लूंगा, खत्म हो जाएंगे, जो कुछ कमाया है। अगर मेरे नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई। ये अदब बारगाह मुस्तफा का कौन सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है। अदब गाहे जेर आसमां अज अर्श नाजुक तर,
نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ یہاں سانس بھی اونچی آواز سے لینا، یہ بھی بے ادبی میں شمار ہو جائے. ہمارے صوفیاء اولیاء اللہ والے حضور سے محبت کرنے والے لسانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب کیا. جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، 1400-1500 صحابہ ساتھ ہیں اور مکہ کے قریب پہنچے تو روک دیے گئے. تو ڈائلاگ جاری ہے، وہاں سے جو ڈیلیگیشن آیا اس میں عروہ بن مسعود ہے، ان کی طرف سے کفار کی طرف سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اچھا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں صحابہ کرام کے عمل کو، صحابہ کرام کے ادب کو، محبت کو آبزرو کر کے وہ واپس جا کے کفار کو کہتا ہے. بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بار بار دوران گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا، ہاتھ بڑھاتا. مغیرہ بن شعبہ جو بھتیجے تھے، چاچا کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارتے ہیں، کہتے خبردار اب اگر ہاتھ بڑھایا نا تو یہ تلوار سے میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. ادب مصطفیٰ. ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ تمہارا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف بڑھے. وہ خوشامد کر رہا تھا. اچھا یہ عروہ بن مسعود جب پلٹ کے جاتا ہے کفار کے پاس، کفار کو کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے پاس، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کہیں پر بھی ایسی تعظیم نہیں دیکھی، ایسی محبت نہیں دیکھی، ایسا ادب نہیں دیکھا جیسے محمد کے ساتھی محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو وہ پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حضور علیہ السلام لعاب مبارک تو وہ ہاتھوں پہ اٹھا کر وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. وہ پوچھے نا ان لوگوں سے جو آج کے بے ادب طبقہ ہے، یہ کون سا دین ہے جو صحابہ کرام ہمیں سکھا رہے ہیں؟ یہی وہ اصل دین ہے. کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ ایسا ادب کرو نبی کا؟ کہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا لعاب زمین پہ نہ گرنے دو؟ یہ محبت کی کیفیت ہے جو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے تو ان کا ادب کرتے تھے. نبی علیہ السلام گفتگو فرمائے تو سارے صحابہ خاموش، سروں کو جھکائے، نظر جھکائے. حضور علیہ السلام کسی بات کا حکم دے تو صحابہ تعمیل کے لیے دوڑیں. یہ گفتگو جا کر کفار سے کہی کہ تم جو سوچ رہے ہو نا وہ دور کی بات ہے. جو لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے وہ خون گرنے دیں گے؟ وہ سارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. اتنی محبت کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عروہ بن مسعود نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی نا. کفار کو ڈرایا کس بات سے؟ یہ ذرا غور کریں. عروہ بن مسعود نے وہاں تلاوت بھی دیکھی ہوگی، وہاں اللہ کا ذکر بھی دیکھا ہوگا، تسبیح بھی دیکھی ہوگی، وہاں نمازیں بھی دیکھی ہوں گی. صحابہ کرام آئے ہی عمرے کے لیے تھے تو کعبۃ اللہ کے لیے مچلنا بھی دیکھا ہوگا، لیکن کافروں کو ڈرایا کس بات سے؟ کہ وہ رسول اللہ کا ادب بہت کرتے ہیں، حضور سے بہت محبت کرتے ہیں. اصل ڈر یہ تھا کافروں کے لیے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد بدن سے نکال دو. مسلمانوں کو مارنا ہے نا تو صرف رسول اللہ کا ادب ان کے سینوں سے نکال دو، حضور کی محبت ان کے سینوں سے نکال دو. یہ چلتے پھرتے ڈھانچے ہی ہوں گے. پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حضور کی محبت نکالنی ہے نا، ان کو بس فرنگی تخیلات دے دو، ان کے ذہنوں میں ڈال دو بابت شہی کوئی نہیں، ان کے ذہنوں میں ڈال دو کہ ان کا مقام ہے، بس گاؤں کے چودھری کی طرح ان کی عزت کیا کرو، پھر یہ قوم ویسی ختم ہو جائے گی. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ہے صارم المسلول میں ایک روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت جابر بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہیں. تو یہ ایک لشکر گیا ہے کفار کے سامنے، اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تو ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، لڑائی ابھی ہونی ہے، لیکن کفار کے لشکر میں سے ایک بدبخت جو ہے وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے. تو
فقام رجل من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے انا فلان ابن فلان، میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، گالی تو نے دینی ہے نا ہمیں دے، میں اپنی عزت پیش کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کا اپنی ماں کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنا نام بتا رہا ہوں، گالی دینی ہے ہمیں دو، رسول اللہ کی طرف گالی نہ دو۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو مسلمان بڑا محبت کرتے ہیں، اس نے پھر گالی دے دی، الیاذ باللہ، فسبنی وسب امی، پھر کہتے ہیں مجھے گالی دو، میری ماں کو گالی دو، وکف عن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو۔ اس پر پھر اس نے دوبارہ گالی دی، دوسری بار جب گالی دی تو پھر صحابی رسول نے کہا کہ اگر اس بار تو نے گالی دی نا لأرجلنک بسیفی، تو تیری گردن اڑاؤں گا۔ تیسری بار اس نے گالی دی، اب ہزاروں کا لشکر ہے، دوسری طرف دشمن کی فوج ہے، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن صحابی رسول سے یہ برداشت نہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جو فوج ہے تنہا تنہا اکیلے دوڑتے ہوئے گیا، برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کو تو نے گالی کس طرح دی ہے۔ اس لشکر تک پہنچا، انہوں نے تلواروں سے نیزوں سے شہید کر دیا ان کو، لیکن قیامت تک کے لیے امت کو ایک پیغام دیا ہے، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، ادب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی سچی محبت دے۔ آج کافر جو ہے وہ ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتا، یقین کریں ہماری مسجدوں سے کافر نہیں ڈرتے، کافر ہمارے روزوں سے نہیں ڈرتے، کافر اگر ڈرتا ہے تو ہمارا جو رسول اللہ سے غلامی کا رشتہ ہے، ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کافر اس نعرے سے ڈرتا ہے۔ کافر کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے دین کا، اس کے پیچھے اصل طاقت رسول اللہ کی محبت ہے۔ کافر وہ کہتا ہے تبلیغی جماعت ساری دنیا میں پھیلا دو، لیکن بس ایک بات ہے، ایسے لوگ فرنٹ پر نہ آئے جو حضور کی بات کرتے، نمازوں کی بات کرو، روزوں کی بات کرو، کاٹو چلے بھی کاٹو، بسترے اٹھا کر ساری دنیا میں پھیرتے رہو، تمہیں کہیں نہیں روکیں گے، امریکہ کا ویزا بھی مل جائے گا، خبردار بس رسول اللہ کا نام نہ لو۔ حضور کا نام لوگے تو پھر مریدکے میں جس طرح مارا ہے نا اس طرح مارے جاؤ گے۔ رسول اللہ کا نام لوگے تو جیسے رسول اللہ کے غلاموں کو احد میں، بدر میں، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہماری جان آپ پر قربان، جہاں جہاں کفر کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، 1400 سال پہلے سے لے کر 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی صحابہ کرام اگر میدان میں اترے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے اترے ہیں۔ نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، حج بعد میں ہیں، زکوٰۃ بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے تو پھر آپ کی نمازیں بھی قبول ہے، حضور کی محبت ہے تو روزے بھی قبول ہے، حضور کی محبت ہے تو قرآن کی تلاوت بھی مقبول ہے، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا عبداللہ بن ابی، وہ بھی سجدے کرتا تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا، وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ بات نماز اور روزوں کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کی غلامی کی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش، حضور علیہ السلام کا جو گدھا تھا جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، اس گدھے کی کو پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی جیسا منافق جس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ اپنی ناک پہ کپڑا رکھ کے کہتا او اس گدھے کے پیشاب نے، اس گدھے نے تو یعنی بڑا تنگ کیا ہے، مجھے بو آئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے یہ سنا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے دراز گوش کا جو پیشاب ہے تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کوئی صحابی سے پوچھے نا کہ اتنا بڑا جملہ، کہا تم گدھے کو دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس گدھے کی نسبت ہے کس کے ساتھ، یہ کس کی سواری ہے، یہ کوئی عام سواری ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کی سواری ہے۔ اصلا بن شریک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ سواری پر کجاوا باندھا کرتے تھے۔ ایک دن ان پر غسل فرض ہوا اور موسم بہت ٹھنڈا تھا،
کہتے اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا یا تو میں مرض میں مبتلا ہوتا یا میری ڈیتھ ہو جاتی، تو اسی لیے نہائے نہیں، لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ بے وضو ہو کر رسول اللہ کی سواری کو بھی ہاتھ لگاؤں، حضور کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں ناپاکی کی حالت میں۔ تو آپ نے کسی اور صحابی سے درخواست کی کہ یار آج آپ باندھ لو۔ حضور علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ آج کجاوا کسی اور نے باندھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے یہ ہمیں رسول اللہ کے غلاموں نے بتایا ہے۔ آج سنیوں پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت حضور 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 کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل حضور کی محبت سے پر نور ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ سلامت رکھے، اللہ اسی عقیدے پہ زندگی دے اور اسی عقیدے پہ ہمیں موت دے۔ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہمیں جو گٹی دی ہے نا، وہ بھی حضور کی محبت کی دی ہے۔ حضور سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے تو پھر وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے، امام مالک جلال میں آ گئے، کہا 30 کوڑے مارو، اس کو قید کر دو، جیل میں بند کر دو، اور اتنا جلال تھا کہ اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ کس مٹی کے بارے میں بول رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو، اس مٹی کے بارے میں جس میں رسول اللہ کا جسم مطہر، جس میں اقدس، جس میں منور، جس میں مدفون ہے، اس مٹی کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ مٹی اچھی نہیں ہے؟ تمہاری اتنی جرت، 30 کوڑے مارے ہیں، قید کر دیا ہے، اور آخر جلال کیا کہا؟ اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو العالیہ بہت بڑے مفسر تابعی ہیں، ان کو حضرت انس بن مالک نے ایک سیب کا تحفہ دیا، سیب کا تحفہ دیا، ایپل۔ اچھا، وہ ایپل ان کو ملا تو چومنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی جنت کا تحفہ آیا تھا، کوئی جنت کا سیب تھا، کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس سیب کو وہ ہاتھ لگے ہیں جن ہاتھوں کو رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہے۔ انس بن مالک صحابی رسول ہے، انہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ان ہاتھوں سے سیب میرے ہاتھ میں آیا ہے، لگاؤ بدعت کا فتویٰ ان کے اوپر، لگاؤ بدعت کا، شرک کا، غلو کا فتویٰ لگائیں یہاں۔ امام مالک 40 سال مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں 40 سال آپ نے درس حدیث دیا ہے۔ 40 سال درس حدیث دینے والا آدمی صفحہ پلٹتے ہوئے جو آواز آتی ہے نا، آپ نے یہ آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی حضور کی مجلس میں، حضور کے روضے پر۔ کہ کہیں یہ بھی ادبی میں شمار نہ ہو، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ سینٹر سے نہیں گزرتے تھے، آپ دیوار سے چپک کے گزر رہے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ کے نقش پا، قدم مبارک کے جو نشان ہیں، ان نشانوں کے اوپر امام مالک کا پاؤں آ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ساری زندگی مدینہ شریف میں جوتے نہیں پہنے انہوں نے، گھوڑے ان کے پاس سے تحفہ کر دیا، کہا میں گھوڑوں پہ کیسے سوار ہو جاؤں اس شہر میں کہ جس میں رسول اللہ پھرے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ اعراف آیت 110 سے 122 تک آپ تفسیر پڑھیں نا، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا وہ واقعہ تفصیل سے نقل ہے۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، 72,000 جادوگر، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کیوں؟ کہا غیر ارادی طور پر ان کی منہ سے نکل پڑا کہ پہلے آپ اپنا عمل دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں۔ صرف یہ لفظ ان کے منہ سے نکلا، غیر ارادی طور پر نبی کی تعظیم ہو گئی کہ پہلے آپ نے یہ کام کرنا یا ہم کریں۔ صرف اتنے پوچھنے پر اللہ نے 72,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کیوں؟ ادب ہے، ادب ہے۔ ادب نہ ہو، الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین ادب ہی ادب۔ خالد بن ولید جنگ میں ہے، ٹوپی ان سے گر گئی، وہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، آپ ساری چیز چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ نے کیا کیا آج؟
آپ ٹوپی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ادھر آپ کی جان کو خطرہ. آپ نے فرمایا میں ٹوپی کے پیچھے نہیں تھا، اصل میں اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی حضرت محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سر کے اس اگلے حصے کے بال وہ نہیں کاٹتے، بڑے لمبے بال ہو گئے. تو کسی نے وجہ پوچھی کہ باقی سر الگ نظر آتا ہے اور آپ کے یہاں کے بال بہت لمبے کیوں؟ کہا ان بالوں پر ایک دفعہ رسول اللہ نے ہاتھ یوں رکھا تھا میرے سر پر، میں وہ بال کاٹنا ہی نہیں چاہتا جس پر رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہو. یہ صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب نبی علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تھے. نبی علیہ السلام نچلے حصے میں تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والے حصے میں. رات ہوئی تو آپ کو خیال آیا کہ میں اوپر والے حصے میں ہوں، رسول اللہ نیچے والے حصے میں ہے، یہ تو بے ادبی ہے. پوری رات میاں بیوی نے ایک کونے میں بیٹھ کے گزاری ہے، پوری رات اس حصے میں چلے نہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. صبح ہوئی، یا رسول اللہ ہم سو نہیں سکے ہیں، آپ نیچے ہم اوپر، تو یہ تو بے ادبی ہے، حضور آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر تشریف لے جائیں. پھر نبی علیہ السلام اوپر کی طرف منتقل ہوئے تھے. اللہ غنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد قریب ہی اگر کوئی دیوار پر کیل ٹھوکتا تو حضرت عائشہ پیغام پہنچاتی کہ نبی علیہ السلام تک یہاں تک آواز آ رہی ہے، آپ کے آرام میں خلل ہے. آپ کیل کی آواز بھی برداشت نہیں تھی. کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق کی. وہ ابو بکر کہ ایک دن باپ نے، جب وہ حالت کفر میں تھے، ان کے والد ابو قحافہ، انہوں نے کوئی گستاخی کی حضور کی بارگاہ میں، کوئی جملہ منہ سے نکلا، صدیق اکبر نے تھپڑ مارا باپ کے چہرے پر. کہا حضور کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں. جب رسول اللہ نے دریافت فرمایا نا تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی تو میں تلوار سے ان کی گردن اڑا دیتا. مسند خلافت پر جب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں نا تو پہلا جب خطبہ آیا نا جمعے کا تو آپ ممبر شریف پر اس حصے پر نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، آپ نچلے والے درجے پر بیٹھ گئے. یہ ادب سکھایا ہے. آج جو امت میں بے قراری ہے، آج جو امت میں دوری ہے، آج جو امت میں ایک انتشار ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی خلف الامام پیچھے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے. فاتحہ خلف الامام پہ بھی کوئی جھگڑا نہیں، رفع دین پر بھی نہیں، آمین پر بھی نہیں. کتنے لوگ آمین اونچی کہتے ہیں، ہم کبھی کسی سے کوئی نہیں الجھتے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ جی ان کا خیال نماز میں آ جائے تو پھر وہ بیل کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، ان کا خیال نہیں آنا چاہیے. اور اقبال سے کسی نے جب کہا نا تو آپ نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے رکوع میرے سجود بھی حجاب. ہماری تو نمازیں مقبول تب ہوتی ہیں کہ جب حضور پر درود شریف پڑھا جائے، حضور پر سلام بھیجا جائے، جب حضور کا خیال آئے. انتشار کیوں ہے اس وقت امت میں؟ تفرقہ بازی کب آتا ہے؟ تفرقہ تب آتا ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کے والدین کے لیے یہ کہیں کہ وہ جہنمی ہے. تفرقہ کب آتا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے والد محترم کے لیے کفر کی نسبت کی جائے. یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی. کچھ دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی تو جنت میں جائے. اور جس ماں کے بطن اطہر میں 9 ماہ رسول اللہ رہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو جبہ لگا ہے، اس جبے میں اتنا کمال ہے کہ جب کوئی بیمار آتا تھا تو اس جبے کو پانی میں ڈالتے اور وہ پانی پلاتے، اس جبے کے صدقے اور توسل و وسیلے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے والد کی آنکھیں آئیں، تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے نبی کو پیٹ میں رکھا 9 ماہ تک، اس کے لیے کفر کی نسبت، ان میں کوئی کمال نہیں. حافظ قرآن ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا، تو جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ کائنات کے ساری ماؤں کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی ماں کے صدقے ملی ہے.
کائنات میں جتنی بھی عزتیں تقسیم ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو رسول اللہ کو اذیت دیتے. میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو میں کوئی پسند کروں گا, آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے برداشت کریں گے. حضور کے ماں باپ کی طرف کوئی اس طرح کی گمراہی, بے ادبی اگر حضور کے ماں باپ کی طرف نسبت کی جائے تو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس امام کے ماننے والے, امام اعظم ابو حنیفہ, انہوں نے ساری زندگی کبھی اپنے استاد حضرت حماد کے گھر کی طرف اپنے ٹانگیں بھی نہیں کی ہیں, ادب سکھایا ہے. ہم تو اس امام اعظم, ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ, ہم ان کے ماننے والے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حضور کے نقش نالین جو ہے نا, نالین مبارک, وہ نقش بھی اپنے سینوں پہ لگایا کرے تاکہ حضور کی یہ صرف نسبت نالین شریف کی, اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے اور منور کرے. ہم تو اس امام اہل سنت کو ماننے والے ہیں. ہم امام جعفر صادق کو مانتے. ساری زندگی کبھی بے وضو آپ نے حدیث نہیں سنائی. امام مالک وہ پوچھتے, اگر کوئی آتا نا مسئلہ پوچھنے ہو, حدیث سننے آئے ہو, کہا حدیث سننے آئے ہو, تو آپ تخت لگاتے, عطر لگاتے, نئے کپڑے پہنتے, غسل کرتے, پھر جا کے رسول اللہ کی حدیث سناتے. بابے تے شہی کوئی نہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کو پسند, ماں تے کوئی شے نہیں. اب تو یہ بھی جملہ ہم نے سنا, ماں تے کوئی شے نہیں. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے خبیثوں سے محفوظ رکھے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے. ہم سونا خریدنے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب کتنے کیرٹ کا ہے, 22 ہے, 24 ہے. ہم پوچھتے ہیں. ٹماٹر خریدنے بھی جاتے ہیں تو ہم ریٹ کا بھی پوچھتے ہیں اور دیکھ کر لیتے ہیں. یہ ایمان اتنا سستا سودا ہے کہ کہیں سے بھی مل جائے. کوئی قادیانی مل گیا تو اس سے سیکھنا شروع کر دے, کوئی خارجی مل گیا تو اس سے سیکھنا شروع کر دے, کوئی رافضی مل گیا اس سے. ہم اہل سنت والجماعت ہے. ہم اللہ کے رسول, اہل بیت, صحابہ کرام, اولیاء کرام سب کی تعظیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں گستاخی کا تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے دل الحمدللہ ایمان کے نور سے منور ہے. وہ جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, میں کہتا ہوں عربی ہو, اجمی ہو, پاکستانی ہو, ہندوستانی ہو, سب کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ کے ماننے والے, رسول اللہ کے ماننے والے سب کے پیچھے نماز پڑھے. لیکن جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں, اللہ کے نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو بیل اور گدھے سے بدتر ہے, اللہ کے نبی کا علم, شیطان کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے, تو پھر آپ اس کو مسلمان, آپ امام بناتے ہو. امام چھوڑو, میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. اس کے پلے ہے کیا جو اگر حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی دے. اللہ اسی پر ہمیں استقامت دے اور اسی پہ ہمیں موت دے. ایمان اگر گیا تو سب کچھ گیا. ایک عیسائی تھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا, حضور نے وہ کاتب وحی بنا دیا. غالباً سورہ آل عمران اس نے لکھی ہے, ایک اور سورت تھی وہ اس نے لکھی ہے. اور پھر بدبختی آئی اس کے اوپر, کہنے لگا محمد کو تو جو میں لکھواتا ہوں, جو میں لکھتا ہوں بس وہی آتا, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان واپس گیا, واپس نصرانی ہوا, مرا, عیسائیوں نے دفنایا, رات ہی رات زمین نے واپس باہر پھینک دیا. عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید صحابہ کرام نے نکالا ہے. دوسری رات پھر دفنایا, اور گہرا کر کے دفنایا. دوسری رات پھر زمین نے باہر پھینکا. تیسری دفعہ اور گہرا کیا, گھڑا اس کی جو قبر ہے, دفنایا. تیسری رات پھر زمین نے باہر پھینک دیا. تب انہیں بھی سمجھ آئی ہے کہ زمین بھی ایسے مردود کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہو, گستاخ ہو. ہم الحمدللہ ادب والے ہیں, ہم رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. ہماری تو وہ جو ان پڑھ مائیں بہنیں ہیں نا گھروں میں, وہ جب اذان کا وقت آتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے, تو وہ بھی اگر دوپٹہ نہیں پہنو کہتا ہے دوپٹہ لاؤ, دوپٹہ پہنے. لاکھ درجے بہتر ہے وہ ان پڑھ ماں, وہ بہن جس نے دین تو نہیں پڑھا لیکن ادب کا ضرور پتا ہے, ان مولویوں سے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بکواس لکھے ہیں. اللہ ایمان پر استقامت دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہی جو ہم نے قرآن سنا, تفسیر سنی, اللہ تو اپنی رضا عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنی قربت محبت عطا فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. اللہ اس عقیدے پر ہمیں زندگی اور اسی عقیدے پر غلامی رسول میں اللہ ہمیں موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.